अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से ही मदद मांगते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 4 को डीपली स्टडी करेंगे और इसमें जो जो लफ्ज़ आया है उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत की जो 3 आयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हाँ, इन 3 आयतों में पूरा अल्लाह ने अपने आप को पूरा बताया है हमें कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन एक्चुअली में। अब इसके बाद जैसे ही हमारा इन 3 आयतों पर ईमान होता है, फ़ौरन ही अगली आयत आ जाती है और वो आयत अब बंदों से जुड़ती है। 3 आयतें अल्लाह से जुड़ी। अब जब इसको हमने बिल्कुल डीपली जान लिया तो अब शुरू हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब हमने अल्लाह को जान लिया तो अब हमने ये कहा हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये ईमान है। यहाँ से हम अल्लाह पर ईमान रखने की बात कह रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। किस चीज़ की शहादत दे रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत दे रहे हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब यहाँ तेरी ही इबादत है ना, लफ्ज़ अल्लाह है ही नहीं, रब है ही नहीं, रहमान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने अपने अल्लाह को जान लिया तो यहाँ अब हमने कहा कि बस अब हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसमें जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है हम। तो यहाँ ये सोचने की बात है कि जब सूरह फ़ातिहा मैंने अकेले पढ़ी, सूरह फ़ातिहा में शुरुआत की 3 आयतों पे मैं ही ईमान लेकर के आई, तो यहाँ ये होना चाहिए मैं तेरी ही इबादत करती हूँ और मैं तुझी से ही मदद मांगती हूँ। तो ये मैं का लफ्ज़ होना चाहिए, ये हम का लफ्ज़ क्यों है? इस हम में अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम सब को एक कर दिया है और अल्लाह ये चाहता है कि हम सब अलग अलग ना हो, हम सब एक ही हों, जैसे कि हम सब एक ही जिस्म हो। एक को चोट लगी, सब तकलीफ सबको हुई। एक को ज़रूरत पेश आई तो मदद करने के लिए सब पहुँचे। यानी हम सब अलग अलग नहीं हैं। यानी ईमान ला करके और मुस्लिम हो करके हमें ये कहीं से भी नहीं कहना है कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब एक हैं। तो जब हम में हम सब एक हो गए तो इससे एक हदीस भी जुड़ती है और वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग सेफ़ रहें। तो हमसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम सब को आपस में मोहब्बत से जोड़ दिया और इसी मोहब्बत यानी हम नमाज में जो है वो 17 बार पढ़ते हैं। यानी फ़र्ज़ नमाज़ों में हम 17 बार पढ़ते हैं और हर रकत में हम पढ़ते हैं। तो ये जो हम का लफ्ज़ है, सपोज़ करिए कि कोई इंसान है, किसी दूसरे इंसान को पसंद नहीं करता है और वो इंसान जिसको वो पसंद नहीं करता वो भी मस्जिद में आकर के उसके बगल में आकर के खड़ा हो जाता है। तो जब ये बात होती है इय्याका नअबुदु यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो मैंने सिर्फ़ अपने आप के लिए नहीं कहा बल्कि एकजुट होकर के हमने कहा, तो वो शख्स भी इसमें शामिल हो जाएगा। हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो अब जब हम तेरी ही इबादत करते हैं तो इस यहाँ पर हम का लफ्ज़ ला करके अल्लाह सुब्हानो ताला ये भी चाहता है कि हम सब एक हो जाएं। अगर हमारे दिल भी एक दूसरे से कड़वे हैं तो वो साफ़ हो जाएं। सुभान अल्लाह। तो बात मोहब्बत से शुरू हुई। अब इसके बाद लफ्ज़ आता है हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत इय्याका नअबुदु,
اور جب کسی سے بھی آپ پوچھیے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا معبود بتاتا ہے. تو ایک مسلمان کیا کہے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن کیا ہم صحیح معنوں میں عبادت اللہ کی کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں عبادت کے لفظ کی گہرائی میں جانا اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے پوری طریقے سے عبد بن جائیں. اور عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یعنی کہ غلام بن جانا. اور کس کے غلام بن جانا؟ اپنے مالک کے. اور مالک یہاں کون ہے؟ اللہ. تو اس طریقے سے کیا مطلب ہوا؟ اپنے آپ کو کسی پہ چھوڑ دینا. اب وہ جو کہے گا وہی ہمیں کرنا ہے. ہم نے یہ بولا، اللہ نے نہیں کہا کہ میرے عبد بن جاؤ. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میرے عبد بن جاؤ. ہم نے خود اپنے آپ کہا اللہ ہم تیرے عبد ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اب تو جو کہے گا وہی ہم کریں گے. تو کیا ہم واقعی میں عبد ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ اب جو تو کہے گا وہی ہم مانیں گے؟ تو اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کو کتنا ہم پڑھتے ہیں، کتنا فالو کرتے ہیں، یہ سب کا اپنا اپنا اعمال ہے. اور سب اپنے آپ کو اس میں جج کر سکتا ہے. عبد جو ہے وہ صرف رب سے کنیکٹ نہیں ہوتا. عبد آپ کسی بھی چیز کے ہو جائیں گے، آپ کسی بھی چیز کے غلام ہو جائیں گے. سپوز کریے کہ گیم ہے، دن رات آپ گیم میں لگے ہیں، دل دماغ آپ کا سب گیم میں لگا ہوا ہے. اس کی وجہ سے نماز جا رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ گھر کے کام نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ غلط حرکت کیے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کیا بن گئے؟ اس گیم کے غلام بن گئے، عبد بن گئے. اب آپ کے دل میں کون ہے ماسٹر؟ وہ گیم. اور آپ کس کے غلام ہوئے؟ آپ کا دل کس کا غلام ہوا؟ اس گیم کا غلام ہوا. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سارا فوکس ہوتا ہے ڈانس کرنے میں، سارا فوکس ہوتا ہے کسی دوسرے کی برائی کرنے میں، سارا فوکس ہوتا ہے کسی دوسرے کی زندگی میں گھسنے کا. پورا دن رات 24 گھنٹہ. تو وہ کس کا غلام ہو گیا؟ وہ اس چیز کا غلام ہو گیا. اللہ کی یادیں دھیرے دھیرے ہٹ گئیں. آپ تو اللہ کے غلام ہوئے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ اصل میں اللہ کے غلام ہوں گے، اصل میں اللہ کے عبد ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ کے دل سے. آپ کے دل سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے کچھ لوگ غلام ہوتے ہیں پیسوں کے، کچھ لوگ غلام ہوتے ہیں کچھ غلط سوچنے کے، کچھ غلط کرنے کے. جو سوچ آپ پر حاوی ہے اور وہی آپ کر رہے ہیں، آپ اس چیز کے غلام ہوئے، آپ اس چیز کے عبد ہوئے، آپ اسی کی عبادت کرنے لگیں گے، آپ اسی کی عبادت کرنے لگیں گے. تو اب ہم یہ سب جو ہے وہ جان کر کے یہ ہم سوچیں کہ ایکچول میں ہم عبادت کرتے کس کی ہیں. کیا ہم اللہ کی واقعی میں عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دیا اللہ کے لیے؟ نہیں، ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. اسی طریقے سے ہم اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے نفس پر کنٹرول نہ ہو تو ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان ختم ہو گیا ہے، اب جب ہم اسی سے مدد مانگنے لگتے ہیں تو ہم کیا ہو گئے؟ ہم اس کے عبد ہو گئے. ہم اس کو وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے گی. تو ہم کس کے غلام ہو گئے؟ ہم ان کے غلام ہو گئے.
تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب یہ بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اس وقت تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن اصل میں دل ہمارا کہاں لگتا ہے؟ کسی اور میں لگتا ہے۔ ہم عبد کس کے رہتے ہیں؟ کسی اور چیز کے، جہاں ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ اور جب یہ لفظ آتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کرتے جو ہے وہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی پاسٹ نہیں ہے، یعنی کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہ جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہم فیوچر میں کریں گے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، یعنی ہم پاسٹ کی ہم نے بات کی، ابھی ہم نے پریزنٹ کی کوئی بات نہیں کی، پریزنٹ میں ہم کو نہیں پتہ کہ ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو جب ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں یا گھر پہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے۔ ہر وقت ہمیں یہ بولنا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی پاسٹ کی جو بات ہو گئی وہ ختم ہو گئی۔ ہم ہر وقت ہم اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ فریش اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا، بار بار اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا، بار بار آپ یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی میں اللہ کے عبد ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم فوراً ہی اس چیز سے، اگر اللہ کے ہم عبد نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، تو ایک طرح سے ہم نے جو ہے وہ جھوٹ بولا، ہم کھڑے ہو کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، اس چیز کا ہم اعتراف ہی نہیں کر رہے ہیں، اعتراف ہی نہیں کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار 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 یہ 7 آیتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے نماز میں، کنٹینیوسلی بار بار پڑھنے والی، کیونکہ اس سے ہم ہر وقت، کیونکہ جب جو چیز 5 بار ہم کو بتائی جائے، جو چیز ہمیں 5 بار بتائی جائے، یعنی جو 3 شروعاتی آیت ہیں اس کو اگر ہم 5 بار کنٹینیوسلی دن میں 5 بار، اور صرف فرض نماز میں 17 بار اگر ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی مطلب ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہاں تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ تم کہو اب کہ ہاں تم جو ہے وہ میرے کیا ہو، عبد ہو، یہاں تو ہم خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں جج کرنا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا یہ صرف لفظی کہنا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہی ہو گیا کہ ہم لفظی صرف بولتے ہیں، ہمارا دل سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اسی آیت میں کیا آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو 2 پارٹس میں اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں تو دونوں کا الگ الگ مطلب۔ ایک میں ہم نے جو ہے وہ اعتراف کیا کہ اے اللہ اب ہم سرنڈر کرتے ہیں، اب ہم تیرے حساب سے ہی چلیں گے، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں۔ اور مالک اور غلام کا جب لفظ آتا ہے تو پوسٹ میں مالک سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں ہوتی اور غلام سے نیچے کوئی پوسٹ نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے، سوچئے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ لیکن اچھا، اگر انسانوں میں مالک اور غلام کو لے کر کے آئیں تو مالک اور غلام میں واقعی ڈیفرنس دکھتا ہے، مالک اور غلام میں واقعی میں ڈیفرنس دکھتا ہے۔ جب بات اللہ اور بندے کی آتی ہے، اللہ مالک، بندہ غلام، وہاں اللہ پاک اپنے آپ کو بندے سے جوڑ دیتا ہے، اور اس کی مثال اس آیت میں ہے، اس کی مثال اس آیت میں ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری۔ ہم میں کون آ گیا؟ ہم۔ تیری میں کون آ گیا؟ اللہ۔ اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو
اللہ بھی اس ایک آیت میں، یہ جو بیچ کی آیت ہے، اس آیت میں کیا آ گیا؟ اس آیت میں اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا، اپنے ساتھ ہمیں بھی جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں ایسا کوئی مالک نہیں ہے جو غلام کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے رکھے۔ کسی مالک کا نام جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں غلام کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی عزت کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم سے جوڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت میں اس کے بعد ہم نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اے اللہ اب ہم نے جب تجھے جان لیا کہ تو اللہ ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی مالک ہے قیامت کے دن کا، اس وقت کا جب ہمارے سارے اعمال کھولے جائیں گے، تو اے اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب ہم تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد؟ کیسے ہم زندگی گزاریں، کیسے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تو اس چیز کی ہمارے لیے مدد فرما دے۔ اور نستعین کا مطلب ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کر کے مانگنا، ریکویسٹ کرنا اللہ سے ہیلپ کے لیے، اور ایسی ہیلپ کہ جیسے کہ ہمارا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور اس میں ہم نے سارے جتن کر لیے، اب ہم سے وہ چیز ہو ہی نہیں پا رہی، اب ہمیں ایسی جو ہے وہ ہیلپ کی ضرورت ہے جو ہمارے اس معاملات کو جو ہے وہ پوری طریقے سے کیا کر دے، سالو کر دے، ہمارے مسئلے کو ہی حل کر دے، ہماری مدد کر دے۔ تو کیا ہوتا ہے اسی آیت میں ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد کر دیجیے، اے اللہ ہماری مدد کر دیجیے۔ یہ مدد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ریکویسٹ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں نستعین کہہ کر کے، اور نماز میں ہم کتنے آرام سے نستعین کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، اور بے خیالی میں نستعین کہتے ہوئے اکثر گزر جاتے ہیں، اور آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہیلپ کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نے نستعین کہا اور اس کے بعد اس کی اگلی آیت شروع ہوئی اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت کا لفظ آئے گا، اس میں سمجھیے کہ آپ کی تمام جو ہے وہ دعائیں کیا ہوئیں؟ تمام دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لی۔ کیونکہ جس کے پاس اگر ہیلپ آ جائے، اور اس ہیلپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز یہاں نہیں جوڑی، نہ جو ہے وہ پیسہ جوڑا، نہ اولاد جوڑی، ٹھیک ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا جوڑا، ٹھیک ہے، نہ جاب جوڑی، نہ شادی بیاہ جوڑا، کوئی بھی چیزوں کا نام یہاں پر نہیں آیا ہے۔ کس چیز کا نام اگلی آیت میں آیا ہے؟ کون سی ہیلپ ہم چاہتے ہیں؟ ہدایت، ہدایت چاہتے ہیں، اور بڑے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس ہدایت آ گئی تو سمجھیے کہ ہمارے پاس سب کچھ آ گیا، اصل کامیابی ہمارے پاس آ گئی۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کے لیے ہیلپ مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز تو ہمیں دینے والا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برقرار رکھنا ہماری زندگی میں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہدایت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہدایت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہم دعا کس چیز کی مانگ رہے ہیں۔ جب نستعین ورڈ آتا ہے تو یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ ہیلپ مانگی کس چیز کے لیے جاتی ہے، تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نستعین لا کر کے یہ ہمیں بتایا ہے کہ تم گڑ گڑا کر کے یہاں مانگ رہے ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ میں ہیلپ کے لیے جو ہے وہ پکار لگا رہا ہوں کہ آپ میری پلیز ہیلپ کر دیجئے، اور ایک ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کر کے مانگنا، اور جب گڑ گڑا کر کے مانگنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس چیز کی ہمیں سخت سے سخت ضرورت ہے، وہ نہ ملے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارے لیے، اس لیے لفظ نستعین آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی نستعین کو بھی ہم جو ہے وہ
5 وقت کی نماز میں فرض نمازوں میں 17 بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہوئی ہماری چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہم اس کے مطلب کو اچھے سے جان لیں تو جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو یہ جو آیت ہے اس میں سمجھیے کہ ہمارا ایمان بھی آیا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی بولے کہ اللہ ہم اب سے تیرے عبد ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے فوراً ہی اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارا، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھنے کا سلیقہ بھی دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔